बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल विन के तमाम व्यूवर्स की खिदमत में आपका मेज़बान सैयद हसन आसिफ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने ख़ास प्रोग्राम द डे ऑफ जजमेंट के सिलसिले से। आपका इस्तकबाल है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में। खाक मुट्ठी में लिए कब्र की मैं सोचता हूँ, इंसान जो मरते हैं तो गुरूर कहा जाता है। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने मौत, आखिरत, क़यामत से मुताल्लिक़ सवालात किए थे और आज के एपिसोड में हम अदल के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि इंसान बका को क्यों पसंद करता है और इस दुनिया में फ़ना होने के बाद इंसान कैसे बाकी रह सकता है। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का, और हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है द डे ऑफ जजमेंट के सिलसिले से, और आगा इसी सिलसिले से हम जो अगला सवाल चाहेंगे वो ये होना चाहिए कि अगर हम अदालत की बात करते हैं, सवाल जहन में है कि अदालत असल में क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं। यहीं से हम चाहेंगे हमारे इस एपिसोड की शुरुआत हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि इस दुनिया और आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए क़यामत क्यों ज़रूरी है जी। अगर क़यामत ना होगी तो क्या उसकी ख़राबियाँ आ सकती हैं। क़यामत को मानना हमारे कानून अदालत की असास पर है। अच्छा, चूँकि हम परवरदिगार को आदिल मानते हैं, लिहाजा हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि उसकी अदालत को मद्देनज़र रखते हुए ये समझें कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसकी अदालत के तकाज़े हम पूरे होते हुए देखेंगे, यानी ज़ालिम को उसके जुल्म की सज़ा और नेक इंसान को उसके आमाल की जज़ा इंशाअल्लाह मिलेगी। क्या ये उसी दिन हम अदालत को देखेंगे और पहली मरतबा अदालत सजाई जाएगी? ये एक सवाल हो सकता है। कितनी तरह की अदालत हो सकती है? तो इसका जवाब यही है कि नहीं, इस दुनिया के अंदर भी अदालत के निज़ाम को हम देखते हैं। उस ऐसा नहीं है कि डे ऑफ जजमेंट में पहली मरतबा हमारा सामना अदालत से होगा। इस दुनिया के अंदर देखें, हमने अपने माशरे के अंदर जो कवानीन बना रखे हैं, हर मुल्क के अपने कानून होते हैं, हर खित्ते का अपना एक कानून होता है। मिसाल के तौर पर हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम फॉलो करते हैं और हमें करना चाहिए। शरई तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के कवानीन को मानें। मिसाल के तौर पर अगर कोई उस कानून को ना माने जिस कानून के तहत वो ज़िंदगी गुजार रहा है, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाला यहाँ के कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई अमल करे, मिसाल देता हूँ मैं, कोई कत्ल कर दे या चोरी करे, तो सबसे पहली अदालत तो हमें यहीं पर दिखाई देती है कि जैसे ही ये साबित हो जाता है कि इसने जुर्म किया है, फ़ौरन अदालत सजाई जाती है और उस कानून की बुनियाद पर उसको सज़ा मिलती है। बस फ़र्क ये होता है कि दुनिया की अदालत में और रोज़े क़यामत की अदालत में जो बुनियादी फ़र्क है, मिसाल के तौर पर आप सड़क से जा रहे हैं और रेड लाइट है, आपने उसको जंप कर दिया तो क्या होगा? फ़ौरन मोबाइल के ऊपर आपके चालान आ जाएगा। अगर आपने चालान नहीं भरा तो कुछ दिनों के बाद ये जमा होता रहेगा और फिर सम्मन आता है जो एक पूरा कायदा कानून होता है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम दकीक। फिर आखिर में ये होता है कि साहब कुर्की के लिए वो पर्चा चिपका दिया जाता है। सिर्फ एक आपने रेड लाइट जंप की थी और आप उस गुनाह को करने के बाद, उस जुर्म को करने के बाद मुतवज्जे नहीं हुए, उसका जरीमा नहीं भरा, उसका जुर्माना नहीं दिया, तो नौबत ये आ गई कि 100 रुपये के जुर्माने के बदौलत आपका पूरा घर अब कुर्की होने पे, खुदा न खास्ता किसी का कुर्की होने के कगार पर है। किस बुनियाद पर है? कहा अदालत की बुनियाद पर है, क्योंकि अदालत ने यह कानून बनाया है कि अगर कोई रेड लाइट जंप करेगा तो पहली मरतबा उसे 100 रुपये देने होंगे, 1 हफ्ते के अंदर भरना होगा। नहीं भरता है तो फिर दोबारा उसको नोटिस दिया जाएगा, 100,000 हो जाएंगे मिसाल के तौर पर। फिर भी अगर वो इतना नहीं करता कानून की तो फिर उसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये दुनिया का कानून है। यही कानून क़यामत में है। खुदाबंद आलम ने हम जुर्म करते हैं, जायज़ुल ख़ता कहते हैं इंसान को, तो वो तो नहीं है, लेकिन मुमकिनुल ख़ता ज़रूर है, हमसे ख़ताएँ होती हैं। परवरदिगार ने कहा कि जब तुमसे ख़ता हो जाए तो उज्जला इला सबअ साआत, तुम्हें 7 घंटे की मोहलत दी जाती है। ये हदीस में है हमारे यहाँ कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो 7 घंटे तक ये करामुल कातिबीन हमारे लिखने वाले आमाल को ये नहीं लिखते। अगर हम 7 घंटे में तौबा करते हैं तो वही आपने 100 रुपये दे के अपना जुर्माना भर दिया और बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब कोई घर को कुर्की नहीं करने आता, तो अगर 7 घंटे में बंदा तौबा कर ले तो अल्लाह कहता है मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह ने, क्योंकि वो अल्लाह बहुत लतीफ़ है और बहुत ज़्यादा रहम उसके यहाँ पाया जाता है और रहमान और रहीम है वो,
تو اس نے کہا مان لو اگر 7 گھنٹے میں نہیں بھی توبہ کرتا ہے تو ہم اس کا پروندہ تو بنا دیں گے، یعنی فائل تو اس کی بن گئی، لکھ تو جائے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، لیکن اگر یہ 2 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 40 دن کے بعد بھی توبہ کر لے تو ہم اس کو پھر معاف کر دیں گے. یعنی کتنا رحمان ہے خدا. 7 گھنٹے تک لکھا ہی نہیں. اب اس نے کہا کہ زندگی کے کسی موڑ پر جا کر یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے نادم ہو جائے اپنے گناہ پر، ہم اس کو معاف کر دیں گے. یہاں تک کہ اگر وہ 2 برس 10 برس بھی نہیں نادم ہوا، مرنے سے ٹھیک پہلے، ابھی اسے مرنے کا یقین نہیں تھا، مان لیجئے ابھی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پر وہ فوت ہو گیا، جبکہ اس نے ابھی 10 منٹ پہلے توبہ کے فرائض کو انجام دیا. پروردگار کہتا ہے چونکہ اس کو موت کا علم نہیں تھا اور یہ اپنے کیے ہوئے عمل پر پشیمان ہو گیا تھا، لہٰذا میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور کوئی سزا یہاں نہیں دی جاتی. اللہ کی عدالت میں سزا کب دی جائے گی؟ جب گناہ کر لے، 7 گھنٹے تک تلافی نہ کرنے، مرنے سے پہلے بھی توبہ نہ کرے اور کبھی شرمندہ بھی نہ ہو اپنے اس عمل پر. اب روز قیامت اس کو کیا سزا ملنے والی ہے؟ اسی بنیاد، اسی قاعدے کے تحت جس قاعدے کے تحت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے کہ اگر کوئی ریڈ لائٹ جمپ کرے گا، 100 روپے دے دے، فوراً ہی بات ختم ہو جائے گی. 100 نہیں دے رہا ہے، دوبارہ جریمہ آ گیا، 10 گنا بڑھ گیا، 1000 روپے پہ ہی چھوٹ جائے تو بہتر ہے. اس کی بھی جب اعتنا نہیں کرے گا اور ایک کے بعد ایک نوٹس جاتے رہیں گے، تب آخر میں پھر وہی ہوگا کہ گھر کو غور کر دیا جائے گا. کوئی بھی شک نہیں کرے گا، کوئی سوال نہیں اٹھائے گا عدالت کے اوپر کہ صاحب ایک ریڈ لائٹ کے لیے آپ نے اس کا گھر قرکی کر دیا. تو کہا جائے گا نہیں، یہ ایک ریڈ لائٹ کے اوپر نہیں ہے، ریڈ لائٹ کے اوپر تو 100 ہی روپے تھے. یہ اس کی جسارت کی بنیاد پر ہے. لہٰذا اب اگر اللہ اس دنیا کی 60 سال کی زندگی کے بدلے روز قیامت کسی کو 1000 برس بھی جہنم میں رکھے تو ہم اس پہ شک نہیں کر سکتے، سوال نہیں اٹھا سکتے. اس لیے کہ کوئی بہت سے اکثر یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ صاحب گناہ کیا 60 برس اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم 1000 برس رکھیں گے. بہت اچھا ایگزامپل آپ نے دیا. اب میں یہیں سے وہی آپ کا تاکہ جواب بھی پورا ہو جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوبصورت آپ نے بات بیان کی ہے. یہ تو ہو گئی عدالت کی بات کہ دنیا کے اندر بھی عدالت ہے، لہذا روز قیامت بھی عدالت کا صحیح نمونہ ہم دیکھیں گے. ایک عدالت اور اس دنیا میں پروردگار نے رکھی ہے، وہ ہے ضمیر کی عدالت. وہ ہمارے نفس کی عدالت ہے کہ ہم گناہ کریں، کوئی ہمیں نہ ٹوکنے والا ہو، لیکن ہمارا نفس اگر وہ کہیں جاگ رہا ہے تو وہ ملامت کرتا ہے. لہٰذا جب نفسوں کی بات آتی اور اسی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بار بار ہم قرآن میں دیکھتے ہیں 3 مرتبہ یہ لفظ آپ کو دکھائی دیں گے قرآن میں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک جگہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. پروردگار نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ جو نفس ذائقہ موت چکھ رہا ہے، اس نفس کی کچھ کیفیت ہیں، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اور خصوصیات کی بنیاد پر یہ اس نفس کے اپنے اپنے نام ہیں. نفس امارہ ہم سنتے ہیں جو گناہ کرواتا ہے، لیکن جو دوسرا نفس ہوتا ہے اس سے بہتر، وہ نفس لوامہ ہوتا ہے. یہ وہی ضمیر کی عدالت ہے. یعنی یہ ملامت کرتا ہے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اب اس کو کوئی ٹوکے یا نہ ٹوکے، اپنا ضمیر اس کی خود ملامت کرتا ہے. مثال میں بہت سادی سی دوں، جب بھی کوئی پہلی مرتبہ کوئی گناہ انجام دے گا تو اس کا ضمیر اس کو ضرور کچوٹے گا، اس کا ضمیر اس پہ ضرور ملامت کرے گا. جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، معاذ اللہ نعوذ باللہ، وہ شراب پی لے، پہلی مرتبہ وہ اپنے آپ پہ پچھتائے گا ضرور. جب اس کو ہوش آئے گا، کہے گا یہ گناہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی نے کبھی قتل نہ کیا ہو، پہلی مرتبہ جب قتل کر کے گھر آئے گا تو اس کا ضمیر اس کی ملامت کرے گا. اور اب یہیں سے انسان کے کمال اور زوال کی شروعات ہو جاتی ہے. اگر اس ملامت پر پچھتانے کے ساتھ وہ توبہ کے دروازے پر آ جاتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. اگر اس نے ضمیر کی عدالت کو ٹھکرا دیا اور نہیں توبہ کرنے پر آیا تو اب گناہ کرنے کے بعد یہ گناہ اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے. اب ملامت بھی ختم ہو جاتی ہے. پہلی مرتبہ شراب پی کے آئے گا تو اس کو اپنے غلطی کا احساس ہوگا، مگر جب روز پینے لگے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو اب یہ اس کی عادت میں شامل ہو جائے گا. مطلب ہیبچول ہو جائے گا اس چیز کے لیے، اس کی وہ ہیبٹ ہو جائے گی، گناہ کرتے رہو. جو بھی فی الحال بہت الگ الگ طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے اور اس کا یہ باطنی طور پر اس کا ایک ظاہری جو ہوتا ہے کہ وہ اس کو زندگی میں ہمیشہ بقا وہ چاہتا ہے کہ باقی رہیں، موت نہ آئے، اور ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے. تو ہم چاہیں گے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. پروردگار نے ہماری فطرت میں کچھ چیزوں کو رچایا اور بسایا ہے، ہم اس سے دور نہیں جا سکتے. اور یہ جو فطرت کہلاتی ہے، جب ہم بات فطرت کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب مسلمان یا مومن یا کافر یا منافق کی بات نہیں. فطرت انسانی یعنی ہر انسان کے اندر کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جن میں نہ کسی مذہب کی شرط ہے، نہ کسی ملت کی شرط ہے، نہ کسی گاؤں کی شرط ہے، نہ کسی محلے اور شہر کی یا کسی ملک کی شرط. اگر وہ انسان ہے تو اس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی انسان رہتا ہوگا، کسی بھی گوشے میں،
اس کو خوبصورتی سے محبت ہوگی. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا ذہن صحیح ہوگا, اگر خراب نہیں ہوگا, کہ اس کو پھول سے نفرت ہو. کسی بھی انسان کو پھول کی خوبصورتی سے نفرت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں پروردگار نے زیبا طلبی کو رکھا ہوا ہے, یعنی خوبصورتی کو پسند کرنے کی طاقت ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں محبت اپنے گھر والوں کو لے کر یا اپنے معاشرے کو لے کر یا اپنے بچوں کو لے کر یا اپنے والدین سے محبت, یہ پروردگار نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کافر اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے اور مسلمان محبت نہیں کریں گے. کو پکارتا ہے. ہاں, یہ البتہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہی ماں باپ سے کرے گا, لیکن ہر انسان کے اندر پروردگار نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ کچھ چیزوں سے محبت کرے گا. کچھ ایسے انسان ہوں گے جن کو وہ چاہتا ہوگا, کیوں؟ ہماری فطرت میں ہے یہ. حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہماری فطرت میں جو جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر بھوک تمام انسانوں کو لگتی ہے, جانوروں کو بھی لگتی ہے. اپنے بچے سے محبت انسان بھی کرتا ہے اور جانور بھی کرتا ہے. ہم جانوروں کو ہٹا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف انسان کے اندر خداوند عالم نے رکھی ہے, وہ کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی ملت کا. انہی فطرت میں ایک فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کہیں بھی رہتا ہو وہ بقا سے محبت کرتا ہے, وہ زندگی سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی آپ کو ایسا انسان نہیں دکھے گا جو اپنی زندگی سے نفرت کرتا ہو. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ, اسی میں ہی اگر ضمیر کی بات آ جائے کہ انسان کے اندر کا جو ضمیر ہوتا ہے اس کی ضمیر کی عدالت اس کے لیے کیا کہتی ہے, اور کیا اس میں بھی سزا اور جزا کے پوائنٹ نکل کر بالکل ہے. میں نے کہا نا, جیسے 3 نفس ہیں ہمارے, جو نفس ہمارا جس کے اوپر ہم اسٹینڈ کرتا ہے پورا ہمارا وجود, جسم اور روح کے ملنے سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے روح کو, جس کے بعد ہم نفس کہتے ہیں. تو نفس امارہ اور نفس لوامہ, نفس لوامہ کی خاصیت ہی ہے کہ وہ اس کو ملامت کرتی ہے برے عمل کے اوپر اور تشویق کرتی ہے, اس کو انکریج کرتی ہے اچھے کاموں کی طرف. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بقا کی ایک فطرت ہمارے اندر رکھی گئی ہے, کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. اچھا, یہ دنیا میں نے ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ اس دنیا کو اللہ نے محدود بنایا ہے, یعنی اس کی حدیں ہیں. چونکہ حدیں ہیں لہٰذا لامحدود زندگی یہاں نہیں دی جا سکتی تھی. انسان چاہتا تو ہے کہ لامحدود زندگی ملے, مگر چونکہ یہ کائنات ہی محدود ہے, یعنی جس میں ہم رہ رہے ہیں, تو اب اس میں لامحدود زندگی نہیں مل سکتی تھی. لہٰذا پروردگار نے ایک دوسری دنیا کا انتظام کیا. یہ جو محبت ہے ہماری بقا سے, اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے ایک ایسا لامحدود عالم بنایا ہے کہ جہاں پر جا کے یہ ہماری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کہ تم کو ہم نے یہاں جو محدود زندگی دے دی ہے, جو فنا ہونے والی ہے 60 80 100 برس کی, اس کو ویسے تم گزار دو جیسے ہم چاہتے ہیں. اس کے بدلے میں ہم تمہیں وہاں ویسی زندگی دیں گے جیسی تم چاہتے ہو. ہم کیسی زندگی چاہتے ہیں؟ آرام کی زندگی, راحت کی زندگی, ہمیشہ رہنے والی, کبھی ختم نہ ہونے والی. پروردگار کہتا ہے کہ بہشت کی جو تمہاری زندگی ہوگی وہاں ہر نعمت تمہارے آس پاس ہوگی, اور ایسی زندگی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی نہ جس کو کبھی فنا آئے گی. اگر جس طریقے سے دیکھیں, وہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیا تھا اس کا جواب, لیکن ہم چاہیں گے پھر سے کچھ آسان لفظوں میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. کیا عدالت کے ہی بارے میں, جو عدالت کا نظام ہے اس دنیا میں جس طریقے سے چل رہا ہے, کیا اس کا آخرت میں بھی لازمی ہونا یہ طے ہے؟ بالکل ہے, بالکل اچھی بات ہے کہ مثلا اس دنیا میں اگر عدالت کے تقاضے پورا کر دیے جائیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ قیامت میں ہم عدالت کو لے کے جائیں. نہیں, وجہ یہ میں بار بار دیکھیے کہہ رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اریٹیٹ بھی کر جائیں کہ کیا بار بار محدود اور لامحدود کہہ رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کو سمجھنے کے لیے ہمیں محدودیت اور لامحدودیت کو سمجھنا ہوگا. اصل میں اس دنیا میں جتنے بھی عدالت کے تقاضے پورے کر لیے جائیں وہ اصلی تقاضا پورا نہیں ہوگا. میں دلیل دوں آپ کے سامنے. جب ہمارے شہر کے اندر لوور کورٹ بنی ہوئی ہے تو پھر ہائی کورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک. اور اگر ہائی کورٹ بنا ہوا ہے ہمارے اسٹیٹ کے لیے تو پھر سپریم کورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ عدالت کے تقاضے ہر جگہ پورے ہو رہے ہیں. لوور کورٹ میں بھی عدالت کے تقاضے کے تحت فیصلے ہوتے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی عدالت کے اسی قانون کے تحت, اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک پڑھا لکھا انسان فیصلہ کرتا ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں, لوور کورٹ کو ہم چیلنج کرتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر. ہائی کورٹ سے بھی جب ہمارا مسئلہ خراب ہوتا ہے تو ہم ابھی مایوس نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہمارے عدالت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, اور کبھی ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوا ہو کہ جو لوور کورٹ نے کہا ہے وہی ہائی کورٹ نے کہا ہو, جو ہائی کورٹ کہہ رہا ہو وہی سپریم کورٹ کا. نہیں, ہمیں ہو سکتا ہے کہ 10% ایسے معاملے ہوں کہ وہی فیصلہ برقرار رکھا جائے, لیکن 55% سے زیادہ ایسے ہم نے حادثات دیکھیں کہ لوور کورٹ کا ججمنٹ کچھ ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کا ججمنٹ کچھ اور ہوتا ہے, جبکہ وہی کتاب ہے, وہی وکیل ہیں اور وہی پڑھے لکھے لوگ افراد. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی عدالت کے قاعدوں کے ہونے کے باوجود بھی
اس لیے ہونا ضروری ہے اللہ کی عدالت کا، کیونکہ یہاں پر جیسے ہائی کورٹ والا لوور کورٹ کے فیصلے کو اس کی جہالت کی وجہ سے رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تم کو یہ ماننا چاہیے تھا، سپریم کورٹ والا اپنا علم دکھاتا ہے اور کہتا ہے نہیں تم نے غلط فیصلہ دیا، فیصلہ یہ ہونا چاہیے۔ ہم جتنے بھی سپریم کورٹس میں چلے جائیں، ہم انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں، چونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہماری قدرت محدود ہے، ہمارا وجود محدود ہے، لہٰذا ہم اصلی عدالت کے تقاضوں کو پھر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ ابھی 3 عدالتیں ہیں، لوور، ہائی اور سپریم، اگر یہ 30 عدالتیں بھی بن جائیں تب بھی چونکہ ہمارا علم محدود ہے، صحیح فیصلہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ایک دن ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کرے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور روز قیامت انشاءاللہ خداوند عالم وہ عمل کرنے والا ہے۔ بہت اچھی بات، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا قیامت کے سلسلے سے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ یعنی 3rd ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ اور سوالوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اور آغا کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ کی طرح winislam@gmail.com پر اپنا فیڈ بیک ضرور سینڈ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔